खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसके कलाम को सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस उन्वान पर हम बात करेंगे, जो सिलसिला हम शुरू करेंगे, वो है गुनाह। मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस बात पर, इस गुनाह के इस टॉपिक पर जो हमने शुरू किया है, इस पॉइंट पर गौर करेंगे कि गुनाह दुनिया के अंदर किस तरह से दाखिल हुआ। गुनाह इस दुनिया के अंदर किस तरह से दाखिल हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जिसने बहुत से लोगों को परेशानी के अंदर मुब्तला कर रखा है, और ख़ासकर उन लोगों को जो बाइबल मुक़द्दस को, कलाम मुक़द्दस को मानते नहीं, उस पर ईमान नहीं रखते। उनके लिए ये बात समझना कि गुनाह किस तरह से दुनिया के अंदर दाखिल हुआ नामुमकिन नज़र आता है। मुख्तलिफ़ तरह के नज़रियात लोगों ने कायम किए हैं, और इन नज़रियात में से चंद का ज़िक्र मैं आपके सामने करूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि गुनाह इंसान की रूह ने, पैदाइश से पहले इंसान की जो रूह थी उसने गुनाह किया था, और इस तरह से जब वो पैदा हुआ तो गुनाह अपने साथ लेकर पैदा हुआ, और फिर इस तरह से गुनाह जो है वो दुनिया के अंदर दाखिल हो गया। दूसरे जो इर्तिका के मानने वाले हैं या एवोल्यूशन के मानने वाले हैं, उनका नज़रिया ये है क्योंकि इंसान जो है पहले जानवर था, असल इंसान जो है वो शुरू से इंसान नहीं है। एवोल्यूशन जो थ्योरी है, जो डार्विन की थ्योरी है, वो ये है कि इंसान जो है वो शुरू से ही इंसान नहीं है, बल्कि पहले वो एक छोटा सा कीड़ा था, फिर उसके बाद वो मेंढक बन गया, फिर उसके बाद वो बंदर बन गया, और उसने फिर 2 हाथों पर चलना सीख लिया, और इस तरह से उसने फिर जो है वो इंसान जो है वो इर्तिकाई मनाजिल से गुज़र कर इंसान बना है। क्योंकि इंसान जो है इर्तिकाई मनाजिल से गुज़र कर इंसान बना है, इसलिए इंसान के अंदर गुनाह जो है वो, क्योंकि पहले वो जानवर था, तो ये जानवरों की जो फितरत थी वो अब इंसान के अंदर आ गई, तो इस तरह से इंसान जो है वो गुनाहगार है, और इंसान इस तरह से गुनाह अपने अंदर लेकर दुनिया के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस की जो तालीम है वो इन सारी तालीमात के बरअक्स है, फ़र्क है। बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस हमें ये तालीम देती है, हमें ये सिखाती है कि गुनाह किस तरह से दुनिया के अंदर दाखिल हुआ। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि आदम की बरगश्तगी की वजह से गुनाह जो है, आदम जो है वो गुनाह को इस दुनिया के अंदर लाने की जड़ है। उसकी बरगश्तगी की वजह से गुनाह जो है इस दुनिया के अंदर दाखिल हुआ है। ना जानवरों की खसलत जानवरों से मिला, ना ही इंसान की रूह ने गुनाह किया था, बल्कि बाइबल मुक़द्दस ही बताती है क्योंकि आदम ने गुनाह किया था, आदम ने खुदा की नाफरमानी की थी। आदम जो था वो बरगश्ता हो गया, और उसकी बरगश्तगी की वजह से गुनाह जो है वो दुनिया के अंदर दाखिल हुआ। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम से कहा था कि तू नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने ये फल खाया उसी रोज़ तू मर जाएगा। तो आदम ने खुदा की नाफरमानी की। आदम ने खुदा की नाफरमानी क्यों की? बहुत कम लोग इस बात को सोचते होंगे। मैंने इस बात को सोचा, मेरे जहन में ये बात आई कि आखिर वजह क्या थी कि आदम ने नाफरमानी की खुदा की। क्यों इंसान ने खुदा के हुक्म को तोड़ा? जब
بہکانے والے نے آدم کو بہکایا، انسان کو بہکایا۔ آدم کو اس نے ڈائریکٹ تو نہیں بہکایا، ہوا کو بہکایا، تو ہم یوں کہیں گے کہ بہکانے والے نے، ابلیس نے جب انسان کو بہکایا تو اس کے بعد اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ بہکاوے کے بعد اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں خدا اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کیوں کروں، میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا اور میں خدا کے برابر بنوں گا، میں خدا کے برابر بننا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی جب بہکانے والے نے غلط طریقے سے غلط بات اس کے ذہن کے اندر ڈالی، تو اس کے ذہن کے اندر اس نے ایک ارادہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا، میں اپنی زندگی کا خود مختار خود بنوں گا، خود سے اپنے فیصلے کروں گا، اور دوسری بات میں خود خدا کے برابر بنوں گا، میں بھی خدا کے برابر بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس کو یہ راستہ اس کو چننا پڑا، اس نے اس راستے کا انتخاب کیا، وہ خدا کے برابر بننا چاہتا تھا، اور اسی خواہش کی وجہ سے اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کے سبب سے اس کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہم دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، جب انسان نے گناہ کر لیا، جب خدا کی نافرمانی کر لی، اور جب اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی کا خود مختار ہوں، خود سے اپنی زندگی کا مالک ہوں، اور میں خود سے اپنے فیصلے کرنا چاہتا ہوں، میں خدا کے مرضی کے تحت جو ہے وہ نہیں چلنا چاہتا، میں خدا کے برابر بننا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جب اس نے گناہ کر لیا؟ میرے عزیزو، جب انسان کے اندر گناہ داخل ہو گیا تو گناہ کے داخل ہونے کے جو نتائج تھے وہ بہت ہی خطرناک تھے، اور وہ نتائج جو تھے وہ انسان کو، آدم کو بھگتنا پڑے۔ وہ نتائج کیا تھے؟ گناہ کے اندر آ جانے سے کیا نتیجہ نکلا؟ گناہ کے نتائج کیا ہوئے؟ کن کن چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلی بات، وہ خدا کی صورت اور خدا کے علم سے اور اس کی راست بازی سے، اس کی پاکیزگی سے وہ دور ہو گیا۔ اس کی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کی طبیعت کے اندر اس حد تک بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اس بگاڑ نے اس کی زندگی کے ہر حصے پر اثر کیا، یعنی کہ وہ بگاڑ انسان کی زندگی کے ہر حصے پر اثر انداز ہوا۔ خدا سے جدائی ہو گئی، طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، خدا سے دور ہو گیا، اور جو اس کے مزید جو نتائج تھے وہ سامنے آ گئے کہ انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اس کو شرمندگی ہوئی، اس کو اپنے گناہ گار ہونے کا، اپنے قصوروار ہونے کا کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اس کے ضمیر نے اس کے اندر سے جو ہے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا، اس کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تو قصوروار ہے، تو نے گناہ کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف خدا کی نافرمانی کے سبب سے گناہ دنیا کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے سبب سے وہ خدا سے دور ہو گیا، خدا کی پاکیزگی سے دور ہو گیا، خدا کے خاص علم سے، خدا کی خاص رفاقت سے انسان جو ہے وہ دور ہو گیا۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان نے جب گناہ کا انتخاب کیا، یا گناہ نے جب انسان کی زندگی پر اثر کیا، تو اس کا ایک سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، خدا کی رفاقت سے محروم ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح
لوکا کی انجیل کے 15ویں باب کے اندر 3 تمثیل کا ذکر کرتے ہیں۔ 3 طرح کی جو تماثیل ہیں یا 3 تمثیلیں خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں، وہ انسان کی حالت کے بارے میں ہی ہے کہ انسان جو ہے گناہ کر کے، جب انسان نے گناہ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے کھو گیا۔ خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں کھوئی ہوئی بھیڑ کا ذکر کرتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے، جس طرح سے بھیڑ کھو جاتی ہے، وہ اپنی جن چراگاہوں میں خدا جو ہے اس بھیڑ کو کبھی چرایا کرتا تھا، وہ ان ہری ہری چراگاہوں سے، ان راحت کے چشموں سے وہ بھیڑ جو ہے وہ کہیں دور نکل گئی ہے اور کہیں کھو گئی ہے۔ کھوئی ہوئی بھیڑ کا ذکر کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح۔ پھر جو ہے خداوند یسوع مسیح کھوئے ہوئے درہم کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک وقت تھا کہ وہ مٹھی میں تھا، اب وہ کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے۔ پھر کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل دے کر خداوند یسوع مسیح انسان کے کھو جانے کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ گناہ جب دنیا کے اندر آیا اور جب انسان نے گناہ کیا تو انسان گناہ کے سبب سے، گناہ کے نتائج میں سے ایک بڑا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ انسان جو ہے کہیں کھو گیا، خدا کی حضوری سے کہیں دور نکل گیا، گم ہو گیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ہو گیا۔ اس کی روح خدا سے جدا ہو گئی، اس کی روح تاریکی کے اندر چلی گئی ہے، انسان برگشتہ ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نے انسان کو چھوڑا نہیں، رد نہیں کیا، ترک نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ کی خطرناک حالت سے بخوبی واقف تھے۔ خداوند یسوع مسیح گناہ کی حالت سے، خطرناک جو اس کی حالت ہے، اس سے خداوند یسوع مسیح بخوبی نہ صرف واقف تھے بلکہ واقف ہیں۔ وہ ان کی واقفیت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو گناہ کو انسان کے اوپر سے دور کر سکے، اس کو مٹا سکے۔ خداوند یسوع مسیح کیونکہ ساری دنیا سے، خدا جو ہے وہ ساری دنیا سے محبت رکھتا ہے، خدا نے ساری دنیا سے پیار کیا ہے، خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خداوند یسوع مسیح کو خود بھیجنا پڑا، خداوند یسوع مسیح کو خود سے آنا پڑا۔ میں نے کہا کہ خدا کو بھیجنا پڑا، یعنی خدا نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح کو خود سے آنا پڑا۔ خداوند یسوع مسیح کو اس گناہ کو، یہ اتنا خطرناک، اس کی حالت اتنی خطرناک تھی، انسان اس حد تک بگڑ گیا کہ خداوند یسوع مسیح کو اس کو مٹانے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس سے خلاصی کرانے کے لیے، اس سے چھٹکارا دلوانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنی جان دینی پڑی، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑا، اپنے آپ کو مصلوب کرنا پڑا۔ خداوند یسوع مسیح انسان کے گناہ کی خاطر، انسان نے کیونکہ گناہ کیا تھا، اور یہ اس کی حالت اتنی خطرناک ہے کہ یہ انسان کے اندر اس نے اس حد تک بگاڑ پیدا کر دیا تھا کہ یہ خدا سے دور ہے، یہ روحانی طور پر مر چکا ہے، یہ کہیں کھو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو آنا پڑا، اور خداوند یسوع مسیح نے آ کر اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، وہ مر گئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تاکہ انسان جو ہے گناہ سے اور اس کی سزا سے خلاصی پا سکے۔ یہ کیونکہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، گناہ کوئی معمولی چیز نہیں تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس سے نجات دلانے کے لیے، اس کی سزا سے چھٹکارا دلانے کے لیے، انسان نے جب گناہ کیا تو اس نے اپنے اوپر موت کی سزا، انسان جو ہے وہ موت کی سزا کا حقدار ہو گیا۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ انسان نے گناہ کر کے اپنے لیے موت خریدی۔
خداوند یسوع مسیح نے اس موت کو دور کر کے زندگی میں بدلا۔ اس لیے میرے عزیزو، جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، اس کی قربانی پر ایمان لاتا ہے، اس کے مخلصی کے کام پر ایمان لاتا، دل سے ایمان لاتا ہے، اس پر مکمل یقین کرتا ہے کہ یہ کفارہ میرے لیے تھا، تب وہ گناہ کی سزا سے چھوٹ سکتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں لاتا تو وہ ہمیشہ تک خدا کے غضب میں رہتا ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کرتا، اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یہ گناہ کی اتنی خطرناک حالت ہے۔ لیکن جب کوئی شخص خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو خدا کا غضب اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آ جاتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اثرات جتنے ہی خطرناک ہیں، اتنی خداوند یسوع مسیح کی قربانی ان سارے اثرات، صرف خداوند یسوع مسیح کی قربانی، خداوند یسوع مسیح کا جو کفارہ انہوں نے دیا، جو مخلصی کا کام انہوں نے کیا، صرف اور صرف اسی کی وجہ سے اس کا اثر، اس کا زور، اس کی تاثیریں، اس کی سزا جو ہے انسان کی زندگی کے اوپر سے ختم ہو سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی قربانی اتنی طاقت، اس کے اندر اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کا غضب انسان کے اوپر سے ٹل جاتا ہے۔ خدا کا غضب گناہ کا نتیجہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی قربانی، خداوند یسوع مسیح کا کفارہ اس غضب کو ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتا، اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، نہ صرف وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں، آج اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ اگر کوئی یہ پیغام سن رہا ہے، جتنے بھی لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، میرے عزیزو، کوئی ہستی نہیں جو آپ کو گناہ سے چھٹکارا دے سکے، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ہستی ہے۔ وہی آپ کو گناہ سے چھٹکارا دے سکتا ہے، مکمل خلاصی دے سکتا ہے، اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے اندر خدا کی بادشاہی کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ آج وقت ہے، آج ایمان لائیں، آج اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آج خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں، اس بات پر ایمان لائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی ہے، تو آپ نجات پا جائیں گے، آپ اسی وقت نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ دیر لمبا کام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ فوراً خدا کے خاندان کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی۔ خدا آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ گناہ سے بچیں، گناہ سے خلاصی پائیں، گناہ سے رہائی پائیں، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو ضرور برکت ملی ہوگی، اور میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جتنا آپ اس کلام کو شیئر کریں گے، جتنا آپ انجیل کے پیغام کو شیئر کریں گے، اتنا ہی آپ زیادہ برکت کے حقدار ہوں گے۔ راز کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انجیل کا جو پیغام ہے، جو پیغام انجیل ہے، وہ میڈیسن ہے، وہ دوائی ہے۔ انسان جو خدا سے دور ہے، وہ گناہ کا بیمار ہے، وہ گناہ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ گناہ ایک بیماری ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے۔ کیا میرے عزیزو ایسا ہو سکتا ہے کہ
کہ بیمار مریض آپ کے سامنے تڑپ رہا ہو اور آپ اپنی پاکٹ کے اندر میڈیسن رکھ کے گھوم رہے ہوں اور اس کو نہ دیں۔ اسی طرح سے ہر انسان جو خدا سے دور ہے، گناہ کا بیمار ہے، آپ کے پاس دوائی ہے، انجیل کا پیغام میڈیسن ہے، دوائی ہے۔ جیسے ہی آپ پیغام انجیل کسی کو سناتے ہیں، آپ دوائی دیتے ہیں، آپ اس مریض کو دوائی دیتے ہیں، اور وہ دوائی جب وہ کھائے گا تو وہ شفا پا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا اور خدا کے پیغام کو وہ بھی آگے جو ہے وہ بانٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میڈیسن کو، انجیل کے پیغام کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اس کو پھیلائیں کہ کس طرح سے گناہ دنیا کے اندر آیا، داخل ہوا، اس کے کیا نتائج ہوئے، اور کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اس گناہ کا علاج کیا اور اس کو نہ صرف ڈھانپ دیا بلکہ گناہ کو اس نے مٹا دیا۔ اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں، ہمیں ہر سال قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے پرانے وقتوں میں یہودی قوم جو ہے وہ ہیکل میں جا کر خدا کے حضور میں قربانیاں چڑھاتے تھے۔ ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک ہی بار قربان ہو چکا اور اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے۔ تو یہ پیغام سب کو سنائیے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے اور خداوند مزید آپ کو برکت بخشے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ شکریہ۔